बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान डॉक्टर मुक़द्दस मलिक, आपके अपने प्रोग्राम आपकी बात आपके साथ में। नाज़रीन, आप जानते हैं कि जमात इस्लामी एक ऐसी जमात है कि अगर हम उनकी वेलफेयर पे बात करें तो उनकी वेलफेयर पाकिस्तान के बजट से कहीं ज़्यादा है, जिस पर वो हमेशा वेलफेयर करते हैं। लोगों का एक बहुत बड़ा ग्रुप कह लें या एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो हमेशा इनके जलसों में शरीक रहती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसी कौन सी वजह है कि जमात इस्लामी को इक़्तिदार में नहीं आने दिया जाता, इस्लामी इक़्तिदार में नहीं आती। जिस तरह से 90 डेज़ के बाद इलेक्शन होने थे, आप जानते हैं अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन ना हुए। 99 डेज़ के बाद चलें एक पैटर्न मिला इलेक्शन का। जनरल इलेक्शन हो रहे हैं पंजाब में, KPK में। अब देखते हैं इलेक्शन में कौन मैदान मारता है। सबसे पहली बात आ जाती है कि हम इस वक्त अगर हम गुजरात की सियासत की बात करें तो PTI और काफ लीग चूँकि एक प्लेटफार्म पर हैं, एक पार्टी बन चुके हैं, और इसी तरह से मुस्लिम लीग नून शायद PDM का हिस्सा ना रहे। आपस में अलग-अलग पार्टीज़ जो हैं वो एक दूसरे को सपोर्ट करें। पीपल्स पार्टी अलग से हो, मुस्लिम लीग नून अलग से हो। जमात इस्लामी की तरफ मैं रुख करती हूँ, जिसका मेन महवर खिदमत खल्क है, वेलफेयर है। आज उसी के अमीर जो शमाली पंजाब के अमीर हैं डॉक्टर तारिक सलीम साहब, वो हमारे साथ मौजूद हैं। PP29 के उम्मीदवार MPA भी हैं। अगर हम उनकी सियासत की हिस्ट्री पर बात करें तो 2001 से 2004 तक वो तहसील असम्बली खारियाँ के वो मेंबर है। इसी तरह से हम अगर गुजरात की बात करें तो गुजरात की असम्बली के वो 2005 से 2009 तक वो अपोजिशन लीडर रहे। सियासत में माशाल्लाह एक मंजा हुआ नाम, समाजत में एक मकाम है डॉक्टर तारिक सलीम साहब का। अगर हम पंजाब की बात करें, शमाली पंजाब में उन्होंने बड़ी प्रोमिनेंट तरीके से उन्होंने जमात इस्लामी का मंशूर पेश किया। आइए PP29 पर बात करते हैं। हल्का चूँकि कोटला अरवली हाँ और उसके गिरदोनवा का है। बात हम करेंगे कि मुकाबला उनका किसके साथ होगा, मंशूर उनका क्या होगा, कौन सा ऐसा लाया अमल इख्तियार किया जाए जिससे जमात इस्लामी को इक़्तिदार मिले। तो आइए नाज़रीन, डॉक्टर तारिक सलीम साहब से आपकी मुलाकात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र है जी, ठीक ठाक है। सर, पहला सवाल मेरा आपके साथ ये है कि जिस तरह से सियासत में माशाल्लाह साहब आपका एक नाम है, वेलफेयर में आपका एक खिदमत खल्क में बड़ा नाम है, गुजरात की सियासत हो या पंजाब की बात हो, आपका माशाल्लाह से एक नाम है। सियासत में आपका मंशूर क्या है PP29 के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले तो मैं डॉक्टर मुक़द्दस मलिक साहब आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने PP29 गुजरात का एक मारूफ सूबाई हल्का, उसके हवाले से हम बात करेंगे। ये कोटला रवली खान और गुलियाना और इस तरह जात्रिया, डिंगा, जात्रिया, हैल और दैट, ये वो इलाके हैं जो इस सूबाई हल्के का हिस्सा है। जमात इस्लामी ने इस हल्के के अंदर माजी में सैयद असद गिलानी साहब जमात इस्लामी के लाहौर के अमीर भी रहे, वो इसी इलाके से उनका ताल्लुक़ है। वो कौमी असम्बली का इंतखाब 1977 के अंदर लड़ा था। यही वो हल्का है जिसमें चौधरी निसार अहमद एडवोकेट जमात इस्लामी के यहाँ कौमी और सूबाई हल्कों का इलेक्शन लड़ते रहे, और बाद में फिर इसी हल्के के कुछ हिस्से में चौधरी मोहम्मद असलम कायरा जमात इस्लामी के मुत्तहिदा मजलिस अमल उसके टिकट पर जो है वो कामयाब हुए थे सूबाई सीट पर, और उसी हल्के को अब दो हिस्सों में तकसीम किया गया। उसका एक हिस्सा लाला मूसा के साथ है और दूसरा हिस्सा जो PP29 के साथ है। PP29 जो है उसके अंदर जमात इस्लामी ने मुझे उम्मीदवार नामजद किया है और लाला मूसा से हल्के से डॉक्टर सैयद हैदर एहसान साहब ने उनको नामजद किया है। तो मैं समझता हूँ कि ये वो हल्का है जिसमें इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद के दौर में हमने सीट जीती थी। 77 के इलेक्शन में असद गिलानी साहब ने 27,000 वोट हासिल किए थे। चौधरी निसार अहमद साहब भी एक बार इस हल्के से बहुत क्लोज मार्जिन से आ रहे थे। तो ये जमात इस्लामी का रवायती हल्का है जिसमें जमात का वोट बैंक भी मौजूद है और जमात इस्लामी की तंजीमी क़ुव्वत भी। और इसी एतबार से मेरा ताल्लुक़ क्योंकि उसी इलाके से है और खिदमत खल्क के दायरे के अंदर भी इस हल्के के अंदर और पूरे ज़िले के अंदर बल्कि पूरे पाकिस्तान के अंदर जमात इस्लामी ने कोरोना में, सैलाब में और ज़लज़ला में हर मौके पर जो खिदमत की है, अब उसको अपने ऊपर आए हम ये मुखालिफ सभी उसका एतराफ़ करते हैं। तो जमात इस्लामी का जो मंशूर है इस वक्त इस हल्का इंतखाब के हवाले से, हम इस हल्का इंतखाब की एक मखसूस फ़िज़ा और कैफियत है। हम इंसानों को इंसानों की ग़ुलामी से, डेरेदारों की ग़ुलामी से, थाने और कचहरी के कल से निकाल कर अल्लाह ताला की ग़ुलामी के अंदर भी देना चाहते हैं।
اور اس حلقہ انتخاب کے اندر ہم ایسی صاف اور شفاف سیاست کے قائل ہیں کہ جس کے اندر لوگ عزت نفس کے ساتھ بھی جی سکیں اور وہ اپنے مطالبات بھی اپنے نمائندوں تک بلکہ اعلیٰ حکام تک جو پہنچا سکیں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے اسی حلقہ سے بات کی اقتدار کی، جماعت اسلامی کے اقتدار کی الیکشن کے کنٹیسٹ کرنے کی، ڈیفرنٹ پوائنٹ آف ویو سے ڈیفرنٹ پرسنالٹیز کا آپ نے ذکر کیا۔ کوٹلہ کی سیاست کی اگر ہم بات کریں تو چودھری تنویر صاحب اس دفعہ امیدوار MPA ہیں، اور اسی طرح سے اگر ہم بات کریں چودھری لیاقت صاحب کی تو ان کے بیٹے علی لیاقت جو ہیں وہ آپ کے کمپیٹیٹر ہیں۔ کس کے ساتھ آپ کو کمپٹیشن نظر آتا ہے؟ دیکھیں، یہ حلقہ کبھی بھی کسی کا حلقہ نہیں رہا، یہاں سے ہر الیکشن کے اندر نیا امیدوار جیتتا رہا ہے۔ ماضی کے اندر یہاں سے عامر عثمان MP رہے ہیں، عامر عثمان سے پہلے چودھری عرفان MP رہے ہیں، چودھری عرفان سے پہلے شبیر کوٹلہ صاحب رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ حلقہ کسی کی میراث نہیں ہے، یہاں جماعت اسلامی نے بھی بہت قابل ذکر ووٹ لیے ہیں، اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ ہمارے مد مقابل جو امیدوار ہیں ان کی شرافت، ان کی قابلیت، ان کی سماجی خدمات کسی حوالے سے ہم سے آگے نہیں ہیں۔ اس حلقے کے لوگ ہمیں ہر اعتبار سے، علمی حوالے سے بھی ہمارا خاندان ایک علمی خاندان ہے، انہوں نے تعلیم کے میدان میں خدمات انجام دی ہیں، اور خدمت خلق کے دائروں کے اندر بھی ہم نے جو کام کیا ہے انشاءاللہ اس کام کو بھی، اور تحصیل اسمبلی کے ممبر کے طور پہ جب میں پارلیمانی لیڈر تھا 2001 سے 4 تک تحصیل اسمبلی کا، اور میں پھر 5 سے 9 تک جب ڈسٹرکٹ کونسل کے اندر رہا بطور اپوزیشن لیڈر کے، تو یہ دونوں ادوار ہمارے ایسے خوبصورت تھے۔ ایک کے اندر ہم دینے کی پوزیشن کے اندر تھے، ہم نے ڈیولپمنٹ کرائی تھی جب پارلیمانی لیڈر تھے، اور جب ہم ڈسٹرکٹ کونسل کے اندر تھے تو ہم نے وقت کے طاقتور ترین لوگ چودھری برادران ان کی اپوزیشن کی، اور اس کا اعتراف اس حلقے کے ضلع کے ہر فرد نے کیا کہ جماعت اسلامی کے ڈاکٹر طارق سلیم نے پورے قد کے ساتھ کھڑے ہو کر، پوری قوت کے ساتھ، توانائی کے ساتھ اپنے حلقے کے مسائل بھی حل کیے، گجرات کے جو مجموعی مسائل پر ان پر بھی بات کی، اور گجرات کے اندر جو مخصوص سیاست ہے ڈیروں کی، بدماشی کی، اس پر بھی ہم نے کھل کر بات کی۔ سر، اگر ہم بات کریں ابھی موجودہ صورتحال کی، اور بات اگین پاکستان کی کریں یا پنجاب کی کریں جہاں الیکشن ہو رہے ہیں، اس وقت مقبولیت کی اگر ریشو دیکھی جائے تو پاکستان تحریک انصاف سب سے آگے ہے۔ کیا لگتا ہے آپ کو کہ ڈیفیٹ کر پائے گی جماعت اسلامی؟ دیکھیں، پاکستان تحریک انصاف کی جو مقبولیت ماضی میں رہی وہ تو مصنوعی گملوں کے اندر تھی، وہ تو اسٹیبلشمنٹ نے ان کو پالا پوسا، ظاہر ہے اسٹیبلشمنٹ اور ان کے درمیان فاصلے بڑھ گئے ہیں، وہ گراف نیچے آئے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے جو مد مقابل PTI کے امیدوار ہیں ابھی وہ اتنے میچور بھی نہیں ہیں، اتنے سنجیدہ بھی نہیں ہیں، اس کے مقابلے کے اندر ہمیں لوگ اس اعتبار سے جانتے ہیں کہ ہمارا ایک ہوم ورک اس حلقے کے اندر موجود ہے، پھر لوگ ہماری خدمت کو، ایمانت کو، دیانت کو، جماعت اسلامی کی کریڈیبلٹی کو، اور پھر اس ملک کے اندر ہر آفت کے موقع پر جناب سراج الحق سے لے کر اس کی سپاہی طارق سلیم تک ہم میدان عمل کے اندر موجود رہتے ہیں۔ جیسے میں نے پہلے بھی ڈاکٹر صاحب آپ سے کہا کہ یہ حلقہ مخصوص حلقہ نہیں ہے، یہاں سے بار بار لوگ تبدیل ہوتے رہے ہیں، اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ جماعت اسلامی اس حلقے کے اندر بہت بہتر انداز سے پلے کرے گی، اور انشاءاللہ ہم اپنی جماعت کو ووٹوں کے اعتبار سے بھی، اپنی شاندار کمپین کے بھی اعتبار سے بھی، اور باقی تمام میدانوں کے اندر لوگ محسوس کریں گے کہ جماعت اسلامی کسی اعتبار سے ان کا کینڈیڈیٹ سے پیچھے نہیں۔ اگر سر ہم بات کریں جماعت اسلامی کے ویلفیئر کی، تو ویلفیئر میں اتنا بڑا بجٹ جو ہے آپ لوگوں کے لیے استعمال کرتے ہیں، لوگوں کی ویلفیئر کرتے ہیں، وہ یتیم بچوں کے کپڑوں کی بات ہو، وہ یتیم لوگوں کے کھانوں کی بات ہو، وہ کسی ڈیساسٹر میں جو ہے لوگوں کو دینے کی بات ہو، تو جماعت اسلامی ہمیشہ صف اول میں رہتی ہے۔ کون سی ایسا چیز ہے جو ان کو سائیڈ لائن کیا جاتا ہے؟ اس پر آپ کیا رائے دیں گے؟ دیکھیں، اس ملک کے اندر کبھی بھی لوگوں کو آزادانہ سیاست کرنے کا موقع نہیں دیا۔ پورے ملک کے اندر مختلف علاقوں میں، کراچی کے اندر نوگو ایریاز بنے، پنجاب کے اندر بھی، جنوبی پنجاب کے اندر بھی، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کچھ قوتیں ایسی ہیں جو نہیں چاہتی کہ پاکستان کے ساتھ جو لوگ محبت کرتے ہیں، اسلام کے ساتھ محبت کرتے ہیں، نظریہ پاکستان کے ساتھ محبت کرتے ہیں، اصولی سیاست کی بات کرتے ہیں، کرپشن سے پاک جن کے دامن ہے، یہ کیا بات کرامت سے کم نہیں ہے کہ پاکستان کے ماضی کے پارلیمان کے اندر 300 کے قریب ہمارے سینٹ
قومی اسمبلی صوبائی اسمبلی کے اندر ممبران رہے، ہمارے وزراء وفاقی بھی رہے، صوبائی بھی رہے، ہمارے کسی وزیر کے دامن پر کرپشن کا داغ نہیں ہے۔ ہمارا جو لیڈر ہے سراج الحق، جو ہمارا جماعت اسلامی کا قائد ہے، وہ 2 بار وفاقی صوبائی وزیر خزانہ رہا، 1 بار سینٹ آف پاکستان کے رکن رہے۔ ان پر ہوں یا لیاقت بلوچ صاحب ہوں یا ان کی پوری ٹیم ہو، کسی کے دامن پر کوئی دھبا نہیں ہے۔ باقی ملک کے اندر جتنی جماعتیں ہیں ان کے اندر مسائل اور طرح کے ہیں، ان کے لیڈر ان الزامات سے بھی نہیں بچ سکے۔ دوسری جماعت اسلامی نے اس ملک کے اندر ایک نیا کلچر یہ دیا کہ اس کا کوئی امیر جو ہے موروثی نہیں ہے، کسی کی خاندان کی جماعت نہیں ہے، لوگ بدلتے ہیں، امیر بدلتے ہیں۔ باقی ساری جماعتوں کے اندر آپ دیکھ لیں، چھوٹے بچے ہوتے ہیں، لوگ پنگوڑے کے اندر ان کا انتظار کرتے ہیں کل بڑے ہو جائیں اور ان کی قیادت سنبھالیں، اور اسی اعتبار سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ باقی مذہبی یا سیاسی جماعتوں کے اندر بھی موروثیت ہے، ہر باپ کے بعد اس کا بیٹا جماعت کے اندر آیا، لیکن جماعت اسلامی کے اندر یہ کلچر نہیں ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا یہ جو کردار ہے صاف اور شفاف۔ پھر ماضی میں جہاں جہاں ہم جیتے، کراچی کے اندر ہم 1958 کے انتخاب بھی جیتے تھے، کراچی کی سب سے بڑی پارٹی ہم تھے۔ پھر 3 بار کراچی کے میر ہم رہے، اور 4تھی بار آپ حافظ نعیم الرحمان صاحب میر بننے جا رہے ہیں۔ اسی اعتبار سے لاہور کے اندر جو الیکشن ہوا تھا میاں عمر صاحب اور حافظ سلمان کے درمیان، وہ ٹائی ہوا تھا، بعد میں ہمیں پوری پلاننگ کے ساتھ ہمیں وہ الیکشن ہرایا گیا۔ اسی اعتبار سے دیکھیں کہ جب متحدہ مجلس عمل تھی تو مجلس عمل کے جو ہیں وہ تقریباً 70 کے قریب MNA قومی اسمبلی میں تھے، جن میں 28 ممبران قومی اسمبلی کی تعداد جو ہے وہ براہ راست جماعت اسلامی کے ساتھ تھی۔ تو ہم نے تو ہر دور کے اندر پارلیمان کے اندر اجلے کردار والے، نکھرے کردار والے لوگ بھیجے۔ بل ڈاٹ نے بھی ہمیشہ اس کا اعتراف کیا کہ جماعت اسلامی کے لوگ جب پارلیمان کے اندر دے، بہترین پارلیمنٹیرین کا خطاب بھی ان کا ہے، امانت اور دیانت بھی ان کے پاس ہے، اجلے کردار کے ساتھ گئے ہیں، نکھرے کردار کے بعد واپس آئے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ خوف بھی کہیں نہ کہیں موجود ہے کہ اگر ان لوگوں کو موقع مل جائے، یہ ڈیلیور کریں گے، تو پھر ان روایتی سیاستدانوں کی، ان کرپٹ سیاستدانوں کی، ہر سبزی کے ساتھ پکنے والے شیخ رشید احمد کی، فواد چودھری کی، اور اس طرح کے بہت سارے لوگ ہیں، نام ہیں، ان کی شاید پھر ضرورت نہیں رہے گی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ مصنوعی گملوں کے اندر، ماضی کے اندر جو تجربات بھی ہمارے اداروں سے ہوئے، وہ تجربات ناکام ہوئے۔ اب ہر جماعت کا یہ حق بھی ہے اور اداروں کو چاہیے کہ آزادانہ الیکشن اس ملک کے اندر ہونے دیں، جس کو لوگ مینڈیٹ دیں، اقتدار اس کے حوالے کریں، وہ 5 سال کے اندر جو ڈیلیور کرنا چاہتا ہے کرے، تاکہ اگلے مرحلے پر لوگ اپنے نمائندوں کو دوبارہ منتخب کر سکیں۔ معاملات میں کس قدر ہماری روٹس میں کرپشن ہے، ترازو آپ کا نشان ہے، بیلنس کو کس طرح برقرار رکھیں گے؟ دیکھیں، ترازو بنیادی طور پر تو آپ دیکھیں سپریم کورٹ کی بلڈنگ کے باہر بھی ترازو جی بالکل، وکلاء کے ایوان عدل کے باہر بھی ترازو ہے۔ ترازو بنیادی طور پر یہ عدل کی علامت ہے، میزان کی علامت ہے، پورا تولنے کی علامت ہے۔ تو جماعت اسلامی جیسی جماعت یہ حق رکھتی ہے کہ وہ ترازو کے نشان کے ساتھ میدان کے اندر آئے، جس نے سیاست کے اندر بھی توازن برقرار رکھا، جس نے مذہب کے اندر آباداری کو فروغ دیا، جس کے افراد نے زندگی کے اندر متشدد زندگی کی بجائے اعتدال کی زندگی گزاری۔ اور یہی جماعت اسلامی کی آغاز کے اندر بانی جماعت نے کہا تھا کہ ہم ایسے مردان کار تیار کرنا چاہتے ہیں جو زہد اور تقویٰ کے اندر دنیا کے معروف معنوں کے اندر زاہد اور عابد لوگ جو ہوتے ہیں ان سے اپنے کردار کے اعتبار سے بہت بہتر ہو۔ ہمارے لوگ 73 کے دستور کی کمیٹی کے رکن تھے، پروفیسر غفور صاحب، شاندار کردار ہے۔ لیاقت بلوچ صاحب کئی بار پارلیمان کے اندر رہے، بل ڈاٹ نے انہیں بہترین پارلیمنٹرین قرار دیا۔ آج دیکھ لیں مشتاق احمد خان صاحب، اور اسی طریقے سے کراچی کے اندر ہمارے جو صوبائی اسمبلی میں سید عبدالرشید ہیں، خیبر اسمبلی میں عنایت اللہ خان ہیں، قومی اسمبلی میں عبدالاکبر چترالی ہیں۔ تو یہ ترازو کے نشان پر جو لوگ اسمبلی کے اندر گئے، آپ ان میں ایک ایک فرد کا کردار بھی چیک کر لیں، ان کی کارکردگی بھی دیکھ لیں۔ وہ ایک ایک فرد ہمارا ایوانوں کے اندر، وہ کسی شاعر نے کہا کبھی کبھی تو یہ منظر دکھائی دیتا ہے، اکیلا شخص تھی لشکر دکھائی دیتا ہے۔ تو ترازو اس ملک کے لوگوں کو امید ہے، ترازو کے نشان سے جماعت اسلامی انتخاب کے اندر جا رہی ہے، اور ہم ترازو کے ذریعے لوگوں کو بتائیں گے کہ ہم اس ملک کے اندر عدل کا وہ نظام لانا چاہتے ہیں کہ جس کے اندر کالے اور گورے کا فرق نہ ہو، آقا اور غلام کی تمیز نہ ہو، سب یکساں، ان کے حقوق بھی برابر ہوں اور ان کے لیے زندگی گزارنے کے مواقع بھی برابر۔ پیپلز پارٹی کو بھٹو اعجاز الحق ختم نہیں کر سکا تھا، ساری حرب اختیار کرنے کا، لیکن جب زرداری صاحب کا 5 سال کا اقتدار گزرا تو پیپلز پارٹی پنجاب کے اندر واش ہو گئی، اور آج بھی اس کے پاؤں نہیں لگ رہے۔ اگر عمران خان کو 5 سال پورے کرنے دیے جاتے، میں پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ آج عمران خان کے لوگ جو ہیں وہ اس کی ٹکٹ کے لیے بھی شاید کھڑے نہ ہوتے۔ یہ جو درمیان میں حکومتیں ختم ہوتی ہیں بار بار،
اس کے نتیجے میں لوگوں کو پر موقع ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں ہم دودھ و شہد کی نہریں ماننا چاہتے تھے، ہم یہ کرنا چاہتے ہیں۔ عمران خان صاحب 3 سال رہے اقتدار کے اندر، نہ نوکریاں دے سکے، نہ وہ گھر بنا کے دے سکے، بلکہ ان کا آغاز انڈوں سے ہوا تھا، مرغی سے ہوا تھا، کٹو پہ آ کے سیاست ختم ہو گئی تھی۔ تو یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑی زیادتی ہوئی۔ اگر عمران صاحب اور 1.5-2 سال گزار لیتے تو جو مہنگائی کا جن بے قابو تھا، پیٹرول کی قیمتیں بے قابو تھیں، ان کے لوگ آٹے کے اسکینڈل میں، چینی کے اسکینڈل میں، ادویات کے اسکینڈل کے اندر آئے، تو یہ ساری چیزیں جو نوشتہ دیوار تھیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ میرا یہ خیال ہے کہ جو حکومت اقتدار کے اندر آئے اسے 5 سال پورے کریں۔ اگر ہم پی ڈی ایم کی بات کریں، اور اس وقت موجودہ حکومت بھی چونکہ پی ڈی ایم کی ہے، الائنس ہے ان لوگوں کا آپس میں، سر کیا لگتا ہے آپ کو؟ مسلم لیگ نون جو ہے وہ چاہتی ہے کہ الیکشن نہ ہوں، کہیں کہا جاتا ہے کہ معیشت کا مسئلہ ہے، کہیں یہ کہا جاتا ہے کہ انتظار کیا جائے، جب نگران حکومت آتی ہے تو 90 ڈیز کے اندر پابند ہوتا ہے، گورنمنٹ پابند ہوتی ہے کہ الیکشن کروائیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے الیکشن ہوں گے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں اس جماعت سے سوال کرنا چاہیے کہ جس کے ممبران پارلیمان کے اندر تھے، انہوں نے شوق سے استعفے دیے، پاکستان کے اندر ایک بحران کو پیدا کیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر ایک ساتھ کے اندر الیکشن ہوں گے تو کبھی بھی امن نہیں ہوگا، انتشار پیدا ہوگا۔ رہی بات یہ جو قانونی اعتبار سے کہتے ہیں کہ 90 دن کے اندر الیکشن ہونے چاہیے تھے، 90 دن کے بعد الیکشن اب بھی نہیں ہو رہے، اب بھی الیکشن کی ڈیٹ آگے چلی گئی ہے۔ یہ کوئی میں سمجھتا ہوں ایسی بات نہیں ہے۔ اگر ملک کے حالات ایسے ہیں، تمام جماعتوں کو ایک ٹیبل پر بیٹھنا چاہیے۔ سراج الحق صاحب نے اس پر کوشش کی ہے، عمران خان صاحب سے ملے ہیں، میاں شہباز شریف صاحب سے ملے ہیں، اور پی ڈی ایم کی جماعتوں سے، دوسری جماعتوں کا رابطہ ہوا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر اس وقت جتنا انتشار موجود ہے، جس طرح لوگوں کی زبانیں جو ہیں وہ آگ اگل رہی ہیں ایک دوسرے کے بارے میں، حتیٰ کہ لوگوں نے ایک دوسرے کی بیٹیوں تک کو بھی نہیں بخشا، تو میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن ہو بھی جاتے ہیں تو ملک کے اندر امن نہیں ہوگا، انتشار بڑھے گا۔ اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ تمام جماعتیں، جس طرح سپریم کورٹ نے لائن دی ہے کہ آپ ایک ٹیبل پہ بیٹھ جائیں، ایک متفقہ لائے عمل دے دیں، نہ 90 دن والی بات ہو، نہ کوئی آگے بہت جانے والی بات ہو، کوئی ڈیٹ جس پر متفق ہو کر الیکشن پہ آ جائیں، تاکہ تمام جماعتیں جب متفقہ طور پر اس پائیں گی اور اس کے نتائج کو بھی وہ تسلیم کر لیں گی۔ میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کے اندر بھی اب شاید وہ ضد نہیں رہی، اب کمپیریٹیولی ان کے اندر تھوڑی سی لچک ہے، انہیں لچک کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ باقی جماعتوں میں ان کے ساتھ بیٹھ کر مذاکرات کر کے ایک لائے عمل دینا چاہیے کورٹ کو، اور کورٹ اس کے نتیجے کے اندر اعلان کر دے، اس کے مطابق الیکشن ہو جائیں، اور الیکشن کے بعد جس کو بھی لوگ مینڈیٹ دے دیں اس کے مینڈیٹ کا احترام کیا جانا چاہیے۔ سر سوشل میڈیا پر کچھ خبریں گردش کر رہی ہیں کہ سراج الحق صاحب جو ہیں عمران خان صاحب سے ملے ہیں الائنس کے لیے، کس حد تک سچائی ہے اس میں؟ اس میں تو میرا خیال ہے کوئی ذرہ برابر بھی سچائی نہیں ہے۔ الائنس کے لیے نہیں، جماعت اسلامی یہ طے کر چکی ہے ہم اپنے جھنڈے، اپنے پرچم، اپنے مرشون کے مطابق الیکشن لڑیں گے۔ یہ سراج الحق صاحب کا جو کردار اس وقت ہے، جس کو سب نے اپریشیٹ کیا، عدالت کے نے بھی اور دیگر جماعتوں نے بھی، وہ اتنا شاندار ان کا کردار ہے کہ انہوں نے ملک کے اندر اس وقت جو آگ لگی ہوئی ہے، زبانیں جو ہیں وہ آگ اگل رہی ہیں، انتشار ہے، وہ انہوں نے کوشش کی ہے کہ ان تمام جماعتوں کو ایک ٹیبل پر لا کر بٹھا کر افہام و تفہیم کی فضا پیدا کی جائے، اور ماضی کے اندر بھی پاکستان کے اندر سارے اختلافات کے باوجود لوگ اکٹھے بیٹھتے رہے، اور اگر یہ اکٹھے نہیں بیٹھتے تو پھر عزیز ہم وطنوں کی آواز آتی ہے، پھر نہ 90 دن ہوتے ہیں نہ 90 مہینے ہوتے ہیں، پھر تو سال ہر سال گزر جاتے ہیں۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ قوم اس طرف نہ جائے، کسی کو موقع ہم نہ دیں، سیاستدان اپنے درمیان افہام و تفہیم پیدا کر کے ایک لائے عمل دے دیں، اور اس کے نتیجے کے اندر اس ملک کے اندر تعمیر کا اور ترقی کا اور جمہوریت کا پہیہ ہے جو اس کو آگے سیاست کا کون سا روپ ہے؟ دیکھیں، پی ڈی ایم جو عمران خان صاحب کے بارے میں کہتی ہے کہ ان کے پاس تجربہ نہیں تھا، یہ بات بھی ٹھیک ہے۔ پی ڈی ایم کی ساری جماعتیں اکٹھی اقتدار کے اندر آئیں، وہ بھی بری طرح ناکامی کا شکار ہوئیں، اور ان کی ناکامی جو ہے نوشتہ دیوار ہے۔ میرا خیال یہ ہے کہ یہ ماضی کا سارا کچرا اکٹھا کر کے عمران خان صاحب اور پی ڈی ایم کی جماعتیں بھی اس کے نتیجے کے اندر اس ملک کے اندر اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو اصلاح نہیں ہو سکے گی۔ اس ملک کے آدمی کو سوچنا چاہیے کہ شیخ رشید احمد صاحب ضیاء الحق کے ساتھ بھی تھے، جنرل مشرف کے ساتھ بھی تھے، پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی تھے، اور اب خان صاحب کے ساتھ بھی ہیں، اور پہلے نواز شریف کے ساتھ بھی تھے، فواد چودھری آصف زرداری کے ساتھ بھی تھے، جنرل مشرف کے ساتھ بھی تھے، اور اب خان صاحب کے ساتھ بھی ہیں۔ اگر آپ سارے کچرے کو اکٹھا کر کے اس سے اس ملک کی اصلاح کرنا چاہتے تو نہیں ہو سکے گی۔ میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اس وقت مسئلہ نیتوں کا بھی ہے، پارٹی کے اندر یہ جو مسائل موجود ہیں کہ تیرا چور جو ہے وہ مرد آباد ہے اور میرا چور زندہ باد ہے، یہ کلچر بھی ہے، اس کو بھی ختم ہونا چاہیے، اور تمام جماعتیں جو ہیں ان کو ایسے افراد کو لانا چاہیے جن کا دامن جو ہے وہ صاف ستھرا ہو۔ ڈاکٹر صاحب اس پر تو کوئی دوسری رائے اب نہیں رہی کہ خان صاحب بھی اقتدار کے اندر آئے
تو وہ ناکامی کا شکار ہوئے۔ بالکل پی ڈی ایم کی جماعتیں آئی ہیں تو ان کی ناکامی روز روشن کی طرح یہاں ہے، نوشتہ دیوار ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج مہنگائی کا جن بے قابو ہے، پیٹرول کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں، امن و امان کی صورتحال ابتر ہے، اور ان کا سارا تجربہ جو ہے وہ ناکامی کا شکار ہوا ہے، اور اس وقت پاکستان کے لوگ خودکشیاں کرنے پر مجبور ہیں، مہنگائی کے ہاتھوں مجبور ہیں، عام آدمی کا کچن چلنا مشکل ہو گیا ہے۔ تو ان سارے مسائل کا ذمہ دار کوئی ایک نہیں ہے، اس سارے مسائل کا حل وہ ساری جماعتیں ہیں، جن میں پیپلز پارٹی ہے، جن میں مسلم لیگ کاف ہے، جن میں مسلم لیگ نون ہے، جس میں پی ٹی آئی ہے۔ یہ ساری وہ جماعتیں جو ماضی میں باری کے بخار کی طرح پاکستان کے عوام کی گردنوں پر مسلط رہی ہیں، اور ان سب کے اعمال کا یہ نتیجہ ہے کہ آج پاکستان دیوالیہ ہونے کے قریب ہے۔ PP29 کی طرف آتے ہیں، اور اگر آپ ون کر جاتے ہیں تو کیا لائے عمل ہوگا آپ کا؟ PP29 میں کس چیز پر اسپیشلی آپ کام کرنا چاہیں گے؟ پہلی بات تو یہ اگر والا معاملہ آپ چھوڑ دیں انشاءاللہ ہم یہ الیکشن ون کریں گے، پہلی بات ہے یہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ سلکہ انتخاب کے اندر محرومی ہے، تھانے کی سیاست ہے، ڈیروں کی سیاست ہے، بندوقوں کی سیاست ہے، ڈالوں کی سیاست ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک کے لوگوں کو عزت نفس کے ساتھ جینا سکھائیں، کوئی انسان کسی انسان کا غلام نہ، ان کو اگر انصاف ملنا ہے تو گھر کی دہلیز پہ ملے، ان کے بچوں کی نوکریاں ہیں، ان کے لیے تعلیم کے دروازے کھولنے ہیں، ان کی باقی ضروریات و مسائل حل ہونے چاہیے۔ اور میرا یہ خیال ہے کہ اگر قیادت دیانتدار ہو، مسائل کو سمجھتی ہو، ان کے درمیان سے ہو، ادراک رکھتی ہو، تو یہ مسائل جو ہیں وہ تھوڑے ٹائم کے اندر بھی حل ہو سکتے ہیں۔ اور ماضی میں آپ نے پاکستان کے اندر بھی، پاکستان کے باہر بھی دیکھا ہے، جب بھی کوئی اچھا فرد آئے، شہر کراچی کے اندر جب نعمت اللہ خان میر آئے، جب عبدالستار افغانی میر آئے، تو کراچی 3 کروڑ آبادی کا شہر، کراچی کے لوگ مانتے ہیں کہ اس نے کراچی کو پل بنا کر دیے، کراچی کو کالج بنا کر دیے، کراچی کی صفائی اور ستھرائی اور پینے کا صاف پانی دیا۔ اس کے بعد جو لوگ آئے انہوں نے کراچی کو مسائل کی دلدل بنایا۔ ہم خزانے کے وزیر تھے خیبر میں سراج صاحب، تو انہوں نے صوبے کے اندر سود سے پاک جو ہے ٹیکس فری بجٹ پیش کر دیا تھا۔ تو یہ وہی صوبہ ہے جو آج پھر مقروض ہونے جا رہا ہے۔ تو ہم اپنے حلقہ انتخاب کے عوام سے یہ بات کہتے ہیں کہ آپ نے ہمارا بچپن دیکھا ہے، آپ نے ہمارا لڑکپن دیکھا ہے، آپ نے ہماری جوانی دیکھی ہے، آپ نے ہمیں دولت نگر کے مین بازار کے اندر 12 سال پریکٹس کرتے ہوئے دیکھا ہے، اور اس کے علاوہ آپ نے خدمت خلق کے دائرے میں 2001 کے بلدیاتی انتخاب میں مجھے کامیاب ہونے کے بعد 2004 کے بلدیاتی انتخابات میں باریک سری سے جیتا، پوری ڈسٹرکٹ کونسل کے اندر جب آیا تو پورے ڈسٹرکٹ میں ووٹوں کے اعتبار سے 10 ووٹوں کے فرق سے میں دوسرے نمبر پر تھا، اتنے بڑے مارجن سے لوگوں نے ہمیں کامیابی دی۔ تو ہمارا ماضی بھی آپ کے سامنے ہے، ہمارا حال بھی آپ کے سامنے ہے، جس طرح ماضی صاف ستھرا ہے، حال شاندار ہے، انشاءاللہ ہمارا مستقبل اور اس حلقہ انتخاب کے عوام کا مستقبل جو ہے وہ بھی روشن بھی ہے، اور انشاءاللہ وہ تابناک بھی ہے۔ بالکل صحیح۔ اپنی مدد آپ کے تحت ویلفیئر میں آپ نے اپنی مدد آپ کے تحت کون سا رول ادا کیا، اور اسپیشلی PP29 میں بات کروں گی سفید پوش لوگوں کی، کس طرح سے سر آپ نے ان کی مدد کی؟ دیکھیں، خدمت خلق کے دائرے میں ہمارے 2 طریقے ہیں۔ ایک تو کل ہمارے لیاقت بلوچ صاحب یہاں آئے تھے، مرکزی نائب امیر، یہاں ایک بڑا شاپنگ مال ہے امتیاز، ہم نے 100 بچوں کو ٹوکن دیے تھے، وہ اپنی والدہ کے ساتھ وہاں گئے، آزاد مرضی سے انہوں نے شاپنگ کی، کپڑے لیے، جوتے لیے، کھلونے لیے۔ دوسرا، ہم نے سفید پوش طبقات کے گھروں میں دن کی روشنی کے اندر نہیں، رات کے اندھیرے کے اندر، تاکہ ان کی عزت نفس مجروح نہ ہو۔ اور آج بھی میرا رب گواہ ہے کہ میں ایک حلقے کے اندر کچھ ایسے لوگ مسائل کا شکار تھے، تو ہم نے اپنے ان باعتماد ورکر کے نے کہا کہ انہیں عید پیکج کے طور پر ان کے گھروں میں نقد وسائل دیں، کوئی راشن واشن نہ دیں، تاکہ وہ اپنی آزاد مرضی سے جو ان کی ضرورتیں ہیں، جو ان کے بچوں کی ضرورتیں ہیں، وہ ضرورتیں اپنی پوری کر سکیں۔ الیکشن ہو نہ ہو، جماعت اسلامی کبھی الیکشن کے موقع پر خرچ نہیں کرتی۔ ہماری خدمت کا زمانہ اعتراف ہے کہ معترف ہے کہ ہم کورونا کے اندر ہم تھے، زلزلے کے اندر ہم تھے، سیلاب کے اندر ہم تھے، اور سیلاب کے اندر اب بھی ہم ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا یہ کام جو ہے یہ تو ہمارا آپ سمجھ لیں کہ اوڑھنا اور بچھونا ہے، یہ الیکشن ہوں الیکشن نہ ہو، اس کو ہم نے کبھی الیکشن کے ساتھ نہیں جوڑا، لیکن اللہ کے فضل سے ہم نے اس حلقے کے اس ضلع کے بچوں کی تعلیمی ضروریاتوں، بیٹیوں کی شادیاں ہیں، ان کے والدین کے پاس وسائل ہیں، وہ مرلہ اس کے اندر جہیز کے اندر بھی، تعلیم کے اندر بھی، آرفن بچے 500 آرفن بچے جن کو ہم مستقل ان کو وسائل دے رہے ہیں، اور وہ اپنی والدہ کے ساتھ رہتے ہیں، سمائی اور ششمائی ان کے اکاؤنٹ کے اندر ہم پیسے بھیجتے ہیں، ان کی تعلیمی ضروریات بھی پوری ہو رہی ہے اور ان کی باقی ضروریات بھی۔ اسی اعتبار سے بہت سارے دائرے ہمارے ڈسپینسریز ہیں، ایمبولینسز ہیں،
اور پینے کا صاف پانی کا ہمارا سیٹ اپ ہے. تو یہ سارے کام ہیں جو خدمت خلق کے دائرے کے اندر ہم کر رہے ہیں اور جگہ جگہ اس کی نشانیاں بھی لوگوں کے سامنے موجود ہیں. لاسٹ میں سر آپ اپنے حلقے کے لوگوں کو کیا پیغام دیں گے جن کو آپ نے کہا کہ وہ آپ کے بچپن کو بھی جانتے ہیں, لڑکپن کو بھی جانتے ہیں, پریکٹس لائف کو بھی جانتے ہیں اور اب بھی جانتے ہیں اور آپ کے ویلفیئر کو بھی جانتے ہیں, کیا پیغام دیں گے سر؟ میں اس حلقہ انتخاب کے لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ انسان آزاد پیدا ہوا ہے. جی جی. خالق کائنات نے خود قرآن کے اندر کہا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. میرے پیغمبر اعلان کر دیں کہ آپ کے رب کا فیصلہ یہ ہے کہ عبادت اور بندگی رب کائنات کی کریں. کسی ڈیرے کی, کسی چودھری کی, کسی تھانے کی ہم نے غلامی نہیں کرنی. ہم نے صرف رب کائنات کی بندگی اس کو اختیار کرنا ہے. اور میں اپنے حلقہ عوام کے لوگوں کو کہوں گا کہ جو قوم اپنے حالات بدلنے کے لیے تیار نہیں ہوتی, اللہ کو قرآن کہتا ہے ان کے حالات تبدیل نہیں کرتا. علامہ اقبال نے بھی اسی بات کو کہا ہے, خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی. اور جب اب دیکھیں نا کہ ہمارے ہاں جب سے ملک بنا ہے, نالیوں کی سیاست ہے, تھانے کی سیاست ہے, درجہ چارم کی نوکریوں کی سیاست ہے, یہ وہ سارے وہ کام ہیں کہ اگر ہم ٹھیک نمائندے کا انتخاب کر لیں تو اس سے زیادہ بہتر انداز سے درجہ چارم کیا جو 70ویں اسکیل کی نوکریاں وہ بھی آپ کو گھر کی دہلیز پر میرٹ پر مل سکتی ہیں. اگر آج آپ اپنے آپ کو غلامی سے نکال لیں, کل ہمارے بچے آزاد فضاؤں کے اندر جو وہ سانس لے سکتے ہیں. پھر آپ جس حلقہ انتخاب کی ہم بات کر رہے ہیں, اس کے اندر تو ماضی کے اندر BBC نے اس پر پروگرام کیے, اس کو ٹرائبل ایریا کہا, اس کو نوگو ایریا کہا. اب اللہ کا شکر ہے وہ فضا نہیں ہے اس حلقے کی, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر حلقے کے لوگوں نے مکھی پہ مکھی نہ ماری اور ماضی کی طرح اس طرح وہ لوگوں کو ووٹ دیتے رہے, باپ کے بعد اب بیٹا آ گیا ہے, بھائی کے بعد دوسرا بھائی آ گیا ہے, اس موروثی سیاست ہے, ڈیرے داری کی سیاست ہے, تھانے کے کلچر کی سیاست ہم باہر نکل آئے, تو میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں کہ ہمارے حلقہ انتخاب کے عوام سر اٹھا کر بھی جئیں گے, ان کے بچوں کو نوکریاں بھی ملیں گی, وہ عزت نفس کے ساتھ بھی زندگی گزار سکیں گے, اور اس حلقے کے مسائل ان کے گھر کی دہلیز پر اس اعتبار سے حل ہوں گے کہ زیادہ تر ہمارے جو مسائل ہیں وہ ان لوگوں نے پیدا کیے ہیں جو ہمارے منتخب نمائندے ہیں. وہ جو کسی شاید میر نے کہا نا, میر کس قدر سادہ ہے, بیمار ہوئے جس کے سبب اسی اتار کے لوڑنے سے دوا لیتے ہیں. یہ تھانے کے چہری کے اندر تو لے کر یہ سیاستدان جاتے ہیں, یہی ان لوگوں کی جو ہے وہ آزمائش کے اندر ڈالتے ہیں, پھر ان کو وہاں سے نکالتے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ لوگ اپنے پاؤں پہ کھڑے جائیں, عزت نفس کے ساتھ جینا سیکھیں. ہم لوگوں کو خودداری کی طرف لانا چاہتے ہیں, وقار کی طرف لانا چاہتے ہیں, اور اپنی دنیا آپ پیدا کرنے کی طرف لانا چاہتے ہیں. اور میں یہ بھی اپنے حلقہ انتخاب کے لوگوں سے کہوں گا, وہ پنجابی کی ایک مثال ہے کہ بٹیرا جو ہے نا جی, وہ اپنی جان کی قربانی دینے کا ذمہ دار ہے, دیگ سالن کا ٹھیکیدار نہیں ہوتا. وہ اقبال کہتا ہے نا کہ افراد کے ہاتھوں میں اقوام کی تقدیر, ہر فرد ملت کے مقدر کا ستارہ. اگر ایک ایک فرد کھڑا ہو جائے گا, حلقے کی تقدیر بھی بدلے گی, اس ضلع کی تقدیر بھی بدلے گی, اور اس ملک کی تقدیر بھی بدلے گی. تو ہم حلقے کے لوگوں کو کہتے ہیں کہ آؤ ہم بدلتے ہیں حلقہ PP 29 کی سیاست کو. یہاں نئی روایات, خوبصورت روایات, شاندار روایات کا آغاز کرتے ہیں, اور اپنے حلقے کو ہم تعلیم کے اعتبار سے, تحمل اور رواداری کے اعتبار سے, خدمت خلق کے اعتبار سے ایک نیا تعارف اور ایک نیا ٹچ دینے کی کوشش کرتے ہیں. میں یوتھ سے بھی یہ بات کہتا ہوں, ماؤں بہنوں بیٹیوں کے ساتھ بھی کہتا ہوں, وہ دعاؤں کے اندر بھی دامے در میں قدم سکھ نے ہمارا ساتھ دیں. تو انشاءاللہ آپ کے اس بیٹے نے ماضی کے اندر جو 2001 کے اندر تحصیل اسمبلی کھاریے میں جا کے آپ کا وقار بلند کیا, 2005 میں ڈسٹرکٹ اسمبلی کے اندر کھڑا ہوا تو آپ کا وقار بلند کیا. انشاءاللہ PP 29 کے لوگوں کا ہم وقار بھی بلند کریں گے, اور ان کے ووٹ کو کبھی بے توقیر جو ہے وہ نہیں ہونے دیں گے. بالکل صحیح. جی تو ناظرین, یہ تھی ڈاکٹر طارق سلیم صاحب کی گفتگو, دبنگ گفتگو. بڑا اچھا پیغام انہوں نے دیا. سب سے بڑی بات میرٹ کی ہے. اگر انسان جو ہے وہ اسے شعور بیدار کر لے اپنے اندر, کیونکہ دماغ سب کا برابر ہے. یہ کوئی ایسا سلسلہ تو ہے نہیں کہ آئنسٹائن کا کوئی بڑا تھا یا ہمارا چھوٹا ہے. اللہ پاک نے سب کو ایکول برین دیا ہے, اور وہ پرفیکٹ طریقے سے, سوچ صرف ہماری ہے اور سوچ صرف تقدیر بدلتی ہے, اور اس کو بدلنے کے لیے آپ کو خود کو بدلنا ہے. اور سب سے بڑی بات آپ کے سیلف رسپیکٹ کی ہے, جس پر جماعت اسلامی کا زور ہے. سب سے بڑی بات تھانہ کلچر کو ختم کرنے کی ہے, جو جماعت اسلامی کا منشور ہے. اسی طرح سے ڈاکٹر طارق سلیم صاحب نے جس طرح سے بات کی ہے کہ ڈیرے داری سیاست کو, موروثی سیاست کو ختم کرنا چاہتے ہیں, تو یہ بہت بڑا عمل ہے ایک حلقے میں, ایک سیاست میں. آپ بہترین فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ کس کو چوز کرتے ہیں, کون آپ کی تقدیر بدلنے میں اہم رول ادا کر سکتا ہے. انشاءاللہ میری اور آپ کی ملاقات ہوگی پھر کسی نئے پروگرام میں. تب تک کے لیے اجازت چاہتی ہوں. اللہ حافظ.